मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बेजाना माशुमारा वशत कनी चूँकि मरूची 14 अगस्त थी तो अमुक साल 14 अगस्त था पाकिस्तान जश्न आज़ादी रोज दारक भी तो 940 अब था 14 अगस्त 940 अब था पाकिस्तान के हस्ती अयोती आज़ादी जार्ज था तो अमा पाकिस्तान ख्वाब के हस्ती कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या अल्लामा इकबाल दिस्ता तो आया अमा ख्वाब के हस्ती पूरा बुद्धा या अमा पाकिस्तान के कायदा आज़म ये बुनियाद एर को था कि पाकिस्तान एक जदीद जमहूरी फलाई रियासत जोड़ कनक भी ओ इशिए इक़्तिदार सरचश्मा के हस्ते महलूक की तो बुनियादी तौर पर गिनदगा कि पाकिस्तान 14 अगस्त वजूदात का तो बर सगीर मुसलमान एक तवील जद्दोजहदिया पद एक वतनी नसीबा बुता बल बुनियादी तौर एक मदनी कुर्बानी पद आया मरूची पाकिस्तान या 940 हफ्ते पाकिस्तान के हस्ते कायद आज़म पाकिस्तान के हस्ते आन दरमियाना 6 मदनी फ़र्क के हस्ते तो अमा जमहूरी रवायात जमहूरी इक़्तिदार या पाकिस्तान के हस्ते एक जमहूरी मुल्क की जुड़ भी इदा जमहूरी रवायात के हस्तान पासदारी कनक भी तो इसी तरह 6 अद्दादा अमल दरामद बुआगाएँ और मरूची के पाकिस्तान या 940 हफ्ते पाकिस्तान के हस्ते ये तो का 6 बड़े फ़र्क के अंदर बुआगाएँ चूँकि मरूची अब्ताद अश्तुमी वती आजूय रोचा दारगा हैं तो मुल्क का जमहूरियत मुताबिक या पार्लियामेंट बालादस्ती दरेचा अमा कार के बोगा पाकिस्तान अवाम अदद मुतमैन मरूची मुश्तर का पुत्रान करें लेकिन इस्लामाबाद सीनियर साफ़ी रज़ा कुट्टी साहब रज़ारी करेंगे अयोंगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम रज़ा कुट्टी साहब। वालेकुम सलाम सर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी 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 बहुत शुक्रिया सर। हम जो कि बात कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से तो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो पाकिस्तान को जदीद इस्लामी जमहूरी फलाई रियासत बनाने का जो ख्वाब देखा था या अल्लामा इकबाल साहब ने तो बुनियादी तौर पर एक पार्लिमानी और जमहूरी मुल्क की जो है बात हुई थी तो आपको क्या लगता है कि आज का पाकिस्तान और कायद आज़म के पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? क्या जो ख्वाब पाकिस्तान का देखा गया था उस पर उसी तरीके से अमल दरामद हो रहा है? अमल दरामद तो जाहिर है कि कोई नहीं हुआ क्योंकि जना साहब बुनियादी तौर पर एक जो है वो सेक्युलर लीडर थे और वो एक बड़े पाए के वकील भी थे और बाउसूल जो है वो लीडर भी थे ना। और उन दिनों इस खित्ते में वो बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे लेकिन उनका जो नजरिया था या उन्होंने जो खदो खाल पाकिस्तान के लिए सोचे थे उसके हवाले से उसके ऊपर कोई जो है वो अमल कभी भी नहीं हुआ। और आप सिर्फ मारीपुर रोड कराची में उनकी जब एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गया और उसके बाद फिर पौना घंटा मोहतरमा फातिमा जना अपने भाई के जो है वो उसके साथ बैठी रही स्ट्रेचर पर वो लेटे हुए थे आखिरी सांसें थी लेकिन सोचना ये कि उसकी अगर इंक्वायरी हो जाती तो फिर मुमकिन था कि लियाकत अली खान को जिसने कत्ल किया उस साजिश के पीछे कौन था तो उसकी भी इंक्वायरी होती और उस इंक्वायरी के नतीजे में जो रिपोर्ट जा रही थी जिस तैयारे में जो तैयारा जो है वो तबाह हो गया उसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं हकायक हुए हैं हादसे हुए हैं उनकी कोई भी रिपोर्ट जो है वो कभी भी अवाम के सामने नहीं लाई गई। बुनियादी तौर पर हम जो इस खत्ते के लोग हैं असल में जो उनकी जो एलीट है वो सच से डरती है। अगर सच से न डरती तो हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो पब्लिक कर दी जाती और उसमें जो जो जिन जिन किरदारों के हवाले से निशानदेही की गई थी उनकी अगर उनसे जवाब तलब किया जाता उनके लिए कोई ट्रिब्यूनल बनते उनकी कोई सजाओं का तयन होता तो आज पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ होता। कायद आज़म क्योंकि बुनियादी तौर पर शहरी क्लास के आदमी थे वकील थे और मगरबी कल्चर से ज़्यादा जो है वो उनका लगाव भी था जागीरदारी के हवाले से उनकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी लेकिन जो सियासी हालात थे उसमें हम देखते हैं कि जो तारीखी हकायक हैं वो ये हैं कि जना साहब इतने मजबूर हो गए कि इस खित्ते में जहां अभी हम रह रहे हैं उन जागीरदारों ने जना साहब की सिर्फ इस शर्त पर हिमायत की थी कि हम सिर्फ मुस्लिम लीग की इसी सूरत में हिमायत कर सकते हैं कि आप जो है वो ज़रई इस्लाहात नहीं करेंगे।
اور اس کے نتیجے میں جناح صاحب مجبور ہو گئے تھے، اکیلے ہو گئے تھے، اور جو دیگر ان کی جو ٹیم تھی وہ کوئی اتنی وہ نہیں تھی کہ ان کے لیے وہ کوئی کام کرتی. تو اتفاق اس کو کہا جائے، تاریخ کا جبر کہا جائے کہ پہلے دن سے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے کبھی بھی اس کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی. پاکستان پہلے جو ہے وہ لبرل کنٹری تھا، جمہوریہ پاکستان تھا ایوب خان کے دور تک، پھر اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا، اور پھر ضیاء الحق کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مسلک کا جو ہے وہ پاکستان بن گیا، یعنی باقی جو مسالک تھے ان کا اسپیس بھی کم کر دیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ اس پر بات ہی نہیں کر سکتے، آپ کی زبان بندی کر دی گئی ہے. اور پاکستان میں بنیادی طور پر جو مختلف آوازیں ہیں، مختلف نیریٹو ہیں، مختلف سوچ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو جو چیلنج کرتی ہیں، ان تمام آوازوں کو شعوری طور پر اور انتظامی طور پر دبانے کی کوششیں ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابتدا میں ہی ہم دیکھتے ہیں نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر بین لگا، اس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں، پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی انہیں ان کی آوازوں کو دبایا گیا. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کا مشرقی پاکستان تھا وہاں کیا ایشو تھا؟ وہاں کے لوگ اصل میں اپنی زبان کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، بنگلہ کی زبان کو، اور ہم نے پہلے دن سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 سالوں کے بعد وہ ہم سے الگ ہو گئے. یعنی یہ پہلی ایسی دنیا کی تاریخ میں اکثریت تھی جو اقلیت سے الگ ہوئی ہے. تو 14 اگست کا دن بنیادی طور پر جشن آزادی کا دن ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ آپ کو اپنے احتساب کا دن کر کے منانا چاہیے کہ ہم نے غلطیاں کتنی کی ہیں، اس کا ازالہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال ہوتے ہیں، اور اس سوال بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جو 8 فروری 2024 کے انتخابات ہوئے اس کے اوپر تو سوال نہیں، ایک پورا وہ کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے دونوں ایوانوں میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا، ڈیموکریسی بنیادی طور پر اس خطے میں، برے صغیر میں لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. انگریز تھا 100-200 سال، اس سے پہلے بادشاہ تھے، ساری چیزیں تھی. ڈیموکریسی کے ٹیسٹ تھے یا اس کے لطف سے یہ لوگ واقف نہیں تھے. انڈیا میں نہرو آئے، 15 سال تک پاور میں رہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کی. جناح صاحب کو وقت نہیں ملا، 1 سال کے اندر ان کی جو ہے وہ سانسیں ختم ہوئی اور وہ چلے بھی گئے. اور اس کے بعد بیوروکریسی نے جس طرح سازشیں کی، اور اس کے نتیجے میں اشرافیہ کا یہ جو گٹھ جوڑ تھا، اس گٹھ جوڑ نے اس ملک کی عوام کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو چیزیں آج بھی بہتر ہو سکتی ہیں. 78 سالوں یا 80 سالوں میں ہم آج زیرو سے شروع کر سکتے ہیں، اور 20 سالوں میں ہم اس کو بالکل دنیا کا بہترین کنٹری بنا سکتے ہیں. لیکن عوام کی رائے کو شامل کریں، سول سوسائٹی کو طاقتور بنائیں، اور چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف آپ جائیں، تو اس ملک کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. اس ملک کے لوگ دیکھیں نا، اس میں جو کمال ہے، آپ نے تفصیل سے بات کی، لیکن جو قائد اعظم کا یہ بھی جو ہے اس بات کا کہاں تھی کہ وہ جو جتنے بھی ادارے ہیں اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں، اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، پارلیمانی نظام جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم جو ہے زیرو سے شروع کریں، آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، یا جو ہمارے پاس جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، تو کس راہ پہ ہمیں چلنا چاہیے؟ ہم وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس کا خواب دیکھا گیا 1947 سے پہلے. سادہ سا جواب ہے، بالکل سادہ سا جواب ہے کہ یہ جو آپ کے پاس 73 کا آئین بنا ہوا ہے نا، اس آئین کے اوپر عمل کریں. جتنے جو بھی ادارے ہیں ان کی آئین نے جو حدود طے کی ہیں اس کے اندر چلیں. پاکستان کی جو منہ زور جو ہے، یعنی بے لگام بیوروکریسی ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن سیاسی جماعتیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور پھر وہ اس اپنے عہدوں کو معاشی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگر ملک کا وزیر دفاع کہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی نے پورچوگال میں بڑی تعداد میں نیشنلٹی لی ہوئی ہیں، اپنی جائیدادیں شفٹ کی ہیں، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟
ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ عسکری ہوں یا سول ہوں ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اس ملک میں نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں۔ اس ملک کے میں صرف وہی لوگ رہ رہے ہیں جن کو جانے کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ یعنی اتنی بے اعتباری، اتنی انسیکیورٹی پیدا کر دی گئی ہے اس ملک میں کہ لوگ اپنی صلاحیتیں اس ملک میں اپنے ملک کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا موقع نہیں ملتا، اتنے فیلڈ نہیں ملتی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ تو یہ سارے حالات آپ کو پیدا کرنے پڑیں گے اور کوئی آسمان سے آ کر نہیں کرے گا، یہ ہم ہی لوگوں کو کرنے پڑیں گے، ہماری جو ایلیٹ ہے اسے کرنا پڑیں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ایلیٹ کے بچے، ایلیٹ کے مفادات وہ محفوظ ہیں، تو باقی تو 25 کروڑ لوگوں کا کیا ہے سوائے ٹیکس دینے کے، لٹنے کے، اپنی محنت ہے اس کی محنت کی کمائی کے پیسے ان کو دینے کے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسلام آباد میں یہ جتنے بھی مارگلا روڈ پر جتنے بھی لیوش قسم کے گھر بنے ہوئے ہیں ڈی ایچ ایز میں اور یا بڑی دیواروں کے پیچھے جو لوگ رہتے ہیں، میں آپ کو ان کی زندگی دکھاؤں، اگر ہمیں جانے کا موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی کوئی اور بھی چیز ہوتی ہے جس کا پاکستان کے عام آدمی کے پاس تصور تک نہیں ہے۔ تصور تو تب ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی کسی چیز کو دیکھیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی بیٹھیں اور ایک کمیشن بنائیں جس میں تمام لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو بٹھائیں اور یہ طے کریں کہ اتنے ہم سے گناہ ہوئے اور ہم اب اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں۔ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک ایٹمی قوت ہے، یہ دنیا کے لیے بھی بہت قیمتی ہے، ہمارے لیے بھی قیمتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا اور ہماری ایلیٹ کو بھی ہوگا کہ اپنی جو زمین ہے جس کے اوپر آپ پاؤں رکھ کر چلتے ہیں، جہاں پر آپ پیدا ہوتے ہیں، اس جیسی قیمتی چیز کوئی نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کو جنت بنائیں، جہنم نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ کٹھی صاحب کہ جو تمام مسائل کا حل جو ہیں 1973 کے آئین میں موجود ہے، تو ہم نے دیکھا قائد اعظم کی زندگی میں پاکستان کا آئین نہ بن سکا، لیکن ان کو یقین تھا کہ یہ اسلامی جمہوری نوعیت کا ہوگا اور اسے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 آئین بنے، وہ کبھی معطل ہوئے، پھر ان کو توڑا گیا۔ 1973 کے آئین کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کیا گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب پاکستان کا آئین بنا تھا 1958 میں یا اس کے بعد توڑا گیا، پھر 1973 کا جو آئین بنا اس کے ساتھ ان کو بھی ایک دفعہ معطل ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آئین و قانون کی حاکمیت کو پس پوش نہ ڈالا جاتا تو آج ہم کہاں تک پہنچ جاتے یا ہمارا جمہوریت کس حد تک مضبوط ہوتی؟ یہ آپ کو اس کے لیے تاریخی تناظر میں جانا ہوگا۔ ایشو یہ ہے کہ پاکستان جب بننا ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو اس میں کہیں بھی ایگریمنٹ میں مائیگریشن نہیں تھی۔ مائیگریشن ہوئی اور جب بعد میں ہوئی 47 کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر فسادات ہوئے۔ فسادات کے نتیجے میں جو یہ مائیگریشن ہوئی اور اس کے بعد ان علاقوں کی یعنی آپ سمجھیں کہ ڈائنامکس چینج ہوئی۔ سندھ میں جس طرح ہوا اسی طرح پنجاب میں ہوا۔ اب کیونکہ بلوچستان کی سرحدیں انڈیا سے نہیں ملتی تھی، پختونخوا کی نہیں ملتی تھی، تو وہاں پر تو کوئی آبادی کا نہ بوجھ کم ہوا نہ زیادہ ہوا، وہ وہیں تھے۔ لیکن اس خطے میں جو ہوا اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے جو لوگ آ رہے تھے جنہوں نے اس خطے کی نہ کلچر سے واقف تھے نہ زبان سے واقف تھے، وہ اپنے ساتھ ایک ایسی ذہنیت لے کر آئے کہ ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں اور یہاں جو لوگ ہزاروں سالوں سے آباد تھے ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ ملک ہمارا ہے، ہم آئے ہیں۔ تو یعنی یہاں سے یہ صورتحال شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر پھر دوسرے ایک تو وہ اشرافیہ بن کر آئی، پھر یہاں پنجاب کی جو اشرافیہ تھی ان کا اور جو یو پی سے جو اشرافیہ آئی ان کا ایک نیکسس بنا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی زبان کو پاکستان کی زبان بناتے ہیں اور آپ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ تو اس کے درمیان سے پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو یا پختونخوا یا بلوچستان کا جو عام آدمی تھا اس کے جو مفادات تھے وہ ایک طرف ہو گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حمزہ علوی صاحب ہیں، اپنا کلدیپ نائر ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں تو تاریخی طور پر جو حقائق ہیں وہ اتنے بے رحم ہیں کہ ہم جو ہے وہ
ہمیں دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ہم اتنے بزدل ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو نہیں سناتے، نہیں پڑھاتے. یہی سبب ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں جس لکھاری نے اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کو ایڈاپٹ کیا، اپنایا، اس کو زیادہ بڑھاوا دیا گیا. جن لوگوں نے تاریخی حقائق بیان کیے ان کو جو ہے وہ الماریوں کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں ایشو یہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتیں بناتی بھی ہے، پھر اسے ختم کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے، اس میں کامیاب بھی ہوتی ہے. اب تو بدنصیبی یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی پیرول پر ہیں، جو وہ کہتی ہے وہی کرتے ہیں. تو اب تو ہم ایک نئے فیز کی طرف جا رہے ہیں. اب 80 سالوں کے بعد جائیں گے، 90 میں جائیں گے، جو بھی ہوگا، یعنی پاکستان کے قیام کے بعد سے اب تک 70-79 سال ہو گئے، لیکن اب ہم ایک نئے دور میں جا رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ بھائی ڈیموکریٹک پاکستان آپ کو چاہیے یا ہائیبرڈ قسم کا نظام چاہیے جس میں بظاہر ایک ڈیموکریسی ہو، لیکن ڈیموکریسی کے جو چہرے ہیں وہ بالکل بے بس ہوں اور وہ تابع داری کرتے نظر آئیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام اس طرح چلتے نہیں ہیں. جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں، جو بھی لان تان ہوتا ہے، وہ سیاستدان اور سیاسی جماعتوں کو سہنا پڑتا ہے. باقی جو ملائی ہے وہ دوسرے کھا جاتے ہیں. تو یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آئین میں چیزیں واضح ہیں، آئین آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ اس میں جو حدود ہیں اس کے اندر رہنا پڑے گا. لیکن الٹیمیٹلی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ فروری 2024 کے انتخابات میں جو اسمبلی وجود میں آئی اس میں اتنی سخت ہی نہیں کہ وہ اب یہ بھی بات کر سکے کہ آپ جو ہے آئین کی حدود میں رہیں اور سب کو اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کرنے دیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رضا کٹی صاحب، ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. مزہ چرکا سینئر صحافی تجزیہ کار رضا کٹی صاحب میگوں کا پتران کرنا گوشت ہمیشہ کہ جمہوریت یا جمہوری روایات یا جمہوری پارلیمان نظام اس طرح اگاں امپلیمنٹیشن بھی یا ما اسی نمگا رہو کہ کوشش بکنے تو پاکستان کیسے ترقی کا، چونکہ پاکستان جمہوریت سرائے پاکستان الیکشن کیستانی کریڈیبلٹی سر بعض سوالات چسما تو پمیش کا پاکستان جمہوری نظام سر بعض سوالات چسما بریک ہوئے پاش میں ساڑی میں گیشن کا پتران کریں.